बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फारूक। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है ईद उल फितर का कॉन्सेप्ट। इसका इस्लामी तसव्वुर क्या है, इस्लाम में ईद का एक्चुअल तसव्वुर क्या है, इस्लाम से पहले मज़ाहिब के अंदर भी क्या ईद मनाई जाती थी, उसका क्या तसव्वुर है, और आज जिन मज़ाहिब के अंदर ईद मनाई जाती है वो ईद का तसव्वुर क्या है, और ईद उल फितर पर्टिकुलरली उसके अहकामात क्या हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कितनी अहमियत बयान की है, ये कितना ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए अदा करना, और फिर इसको खसूसी तौर पर जो आदमी इसको अदा करते हैं उनके लिए क्या फ़ज़ाइल हैं, उनके लिए क्या अजर है, ये भी आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा अख्तर अब्बास अमीनी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा सैयद ज़ैनुर रज़ा शाह बुखारी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद हसन रज़ा साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। मैं सबसे पहले इस्लाम में जो ईद का तसव्वुर है, मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। अगर इंसानी तारीख की और उसकी इब्तदा की बात की जाए तो रवायात में ये आता है कि हजरत आदम की तौबा जब कबूल हुई थी तो उस दिन उन्होंने दुनिया में पहली बार जो है वो ईद का जश्न मनाया था। इसी तरह हजरत इब्राहीम की कौम ने उस रोज ईद मनाई थी जिस रोज आप नमरूद की आग के गुलजार बनी थी, और हजरत यूनुस की उम्मत ने इस रोज ईद मनाई जब इनको मछली की कैद से रिहाई मिली थी। तो इस्लाम में ईद का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या तस्वुर है, इसकी तारीख क्या है, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सूरह बकरा में रोज़े के हवाले से हुक्म किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। तो जिस तरह रोज़े पहले फ़र्ज़ किए गए हैं, इसी तरह गुज़िश्ता उम्मतों में ईद भी मनाई जाती थी। अब ये पहले गुज़िश्ता उम्मतें रोजे भी रखती, लेकिन उनके और तरह के रोजे थे। उसमें फिर रिवायात में आता है कि उम्मतों पर रोजे थे या फ़कत अम्बिया और उनके औलिया और उनके औसिया पर रोजे थे, फ़कत वही रखते थे। इसमें फिर है बहस। कुछ कहते हैं अम्बिया और औसिया जो उनके थे, जानशीन वगैरह, वो घर वाले, वो फ़कत रोज़ा रखते थे। उनमें मुख्तलिफ थे कि कितने दिनों के रोज़े हैं, कब तक रोज़े हैं, ड्यूरेशन कितना है, महीना कौन सा है, वो सारा होता था। ईद का जो कॉन्सेप्ट है, ईद लफ्ज़ औद से लिया गया है, इसके माने वापस आना, पलटने के माना में होता। मुख्तलिफ उलमा ने इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए। जैसे इब्न अल अरबी, वो कहते हैं कि ईद को ईद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साल में पलट के फिर आती है। फिर उलमा अखलाक की तरफ जाएं तो उनकी डेफिनेशन कि ईद को ईद इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपनी फितरत की तरफ दोबारा पलट आता है। रोज़े का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि शायद तो मुत्तकी बन जाओ, और ये शायद उस फ़ाइल की फ़ाइलियत पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारी अहलियत और काबिलियत पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या उस माह मुबारक रमज़ान से उस तरह का कसब फैज़ हासिल कर सकते हैं और तकवा की मंजिल पर पहुँच सकते हैं या नहीं। ये तकवा की मंजिल वो है जो इंसान की उस ज़ख्मी फितरत को मरहम लगाकर सही करता है और उसे दोबारा उस फितरी पैराहे में ले आता है, यानी फितरत की तरफ वापस आ जाना। यानी अगर मैं दो लफ्ज़ों में कहूँ तो ईद एक ऐसी खुशखबरी है, जिस तरह प्रदेश में रहने वाला बेटा जब वापस आता है तो घर में खुशी का माहौल होता है। परवरदिगार अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है कि एक महीना तुम मेरे मेहमान बन जाओ, एक महीने का कोर्स करना है तुमने, इतने घंटे तुमने भूख प्यास रखनी है, नमाजों का शेड्यूल रखना है, जिक्र रोज़गार रखने, कुरान की तिलावत रखनी है, तुम्हारा सांस लेना, अनफासुकुम फी है तस्बीह, नौमुकुम फी है इबादत। इस पूरे पैकेज के बाद महीना जब गुजरेगा, वो परवरदिगार हमने एक चीज वो जो भेजी थी उसने दे के, और हमने जो गंवा दी दुनिया, वो दोबारा पलटाने के लिए उस ईद को मुअय्यन करता है। ईद यानी खुशखबरी एक ऐसे शख्स के लिए जिसका हक नहीं है कि उसको बख्शा जाए। बिल्कुल ठीक है। ईद जिसका हक नहीं है कि उसको बख्शा जाए। ईद यानी खुशखबरी एक ऐसे शख्स के लिए जो मुस्तहिक नहीं है उसको बख्शा जाए, लेकिन परवरदिगार ऐसे असबाब दे के उसकी बख्शिश कर देता है। ये ईद है।
تو گزشتہ امتوں کے حوالے سے جس طرح آپ بتا رہے تھے حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہوئی تو اس دن کو ان کی امتوں نے عید کے طور پہ منایا. حضرت نوح کی کشتی کو جب کنارہ لگا طوفان سے بچی تو ان کی امتوں نے اس دن کو عید کا یوم قرار دیا. حضرت ابراہیم کو جب نار نمرود سے آزادی ملی اور زندگی ملی تو اس دن کو ان کی امتوں نے عید کا. حضرت یونس کو جب مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی. اسی طرح حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن کو حضرت موسیٰ جب فرعون سے بنی اسرائیل کو دریا عبور کر کے نکل گئے ان کو آزادی ملی فرعون کے چنگل سے, اس دن کو انہوں نے عید کا دن قرار دی. یہ آسمانی ادیان ہے, آسمانی ادیان انبیاء کرام. اسی طرح زمینی دین آپ ہم دیکھ لیں, مطلب بدھ مت دیکھ لیں, ہندو مت دیکھ لیں, جین مت ہو گیا. اب ہندو مت میں دیکھیں آپ ہولی, اسی طرح ان کا دیوالی, یہ مطلب عید کے طور پہ منائے جاتے ہیں. تو یہ گزشتہ امتوں میں یہ ادوار, یہ تہوار مسرت کے طور پر عید کے طور پر منائے جاتے ہیں, خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے, جی, اب مدینہ میں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ چند تہوار اپنے مذہبی بنا کے مناتے ہیں. اس میں ان کے رسوم و رواجات مختلف قسم کے ہوتے ہیں, جس میں یہ لاہ و لاب کی طرف جاتے ہیں, کھیل تماشے کی طرف جاتے ہیں, کشتیوں کی طرف, زور آزمائی کی طرف, بے حجابی کی طرف. تو رسول خدا نے ان ایام کے متبادل ان کو دینے کے لیے, اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے جو مفتی مجیب الرحمان صاحب نے بھی ایک ٹاک شو میں یہ سوال کیا کہ رسول خدا انہی ایام کو تبدیل کر دیتے. تو اس کا جواب خوبصورت جو انہوں نے دیا مجھے بھی پسند ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ایام میں اور ان تہوارات میں کانٹ چھانٹ کبھی ان تہوارات کو اسلام کی بنیادی حیثیت نہیں دے سکتی تھی. ایام وہی رہتے, کانٹ چھانٹ کر دیتے, ان پھر سے بدعات آ جاتی, وہ تہوارات ویسے کی ویسے رہتے. لہٰذا پروردگار نے ان تہوارات کے بدلے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا کی, سبحان اللہ, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور اس میں وہ جو پہلے عیدیں منایا کرتے تھے رسول خدا سے پہلے اپنے یا زمانی اعتبار سے یا مکانی اعتبار سے. زمانی مطلب یہ کسی جنگ میں ان کو فتح حاصل ہو گئی, کبھی مسلمانوں پر, کبھی کسی لشکر پر غلبہ حاصل کر لیا انہوں نے, کبھی کوئی اچھی خبر مل گئی, یہ زمانی اعتبار. مکانی اعتبار سے ان کے 3 جو بت تھے بڑے, لات, منات, عزا. لات کو انہوں نے طائف میں رکھا ہوا, منات کو مکہ میں, اور عزا کو مکہ میں, اور منات کو مدینے میں. یہ سال میں ان 3 دنوں کے لیے ایک تہوار رکھتے تھے ہر کسی کا, اور اس دن کو عید کے طور پر منایا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا, تو رسول خدا نے اس تہوار کو تبدیل کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس میں جو معذرت آخری بات, اس میں جو بیسک ایک رسول خدا نے رکھی وہ یہ کہ اپنے بزرگوں کے تہوارات کو یاد نہ رکھو, بلکہ پروردگار نے ماہ مبارک رمضان کے مکمل ہونے پر عید اور قربانی کے مکمل ہونے پر عید قرار دی ہے. اور جن عیدوں کو کھیل تماشے سے نہیں بلکہ نماز, سجدے, دعا, استغفار اور شکریہ کے ذریعے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور آپ ہی کے سوال سے آپ ہی کے نقطے سے ایک سوال جنم لے رہا ہے. میں وہ علامہ زین صاحب کے پاس رکھوں گا. علامہ صاحب, کوئی وجہ تو ہونی چاہیے عید سیلیبریٹ کرنے کی. اسلام نے تو وجہ بتائی, عید الفطر, رمضان المبارک کا پورا مہینہ انسان روزے رکھتا ہے, اور پھر اللہ رب العزت وہ آخری رات لیلۃ الجائزہ جس کو کہتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کی مزدور پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دی جاتی ہے, اور پھر اسے عید کی صورت میں خوشی عطا کر دی جاتی ہے, اور اس کا اجر یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کی کوئی مغفرت کی وجہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ جو دیگر مذاہب ہیں, یہ جو عید منایا کرتے تھے یا مناتے ہیں, ان کے نزدیک عید کی وجہ اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور کیا اس کی پرٹیکولرلی آپ ریزن یہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ عید صرف اس لیے منائی جا رہی ہے کہ ہم نے مل بیٹھ کر خوشی منانی, اور سیلیبریشن کا کوئی انداز, کوئی طریقہ کار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے منسوب ہے, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا, وہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وصلی علیہ. سب بہت شکریہ, آپ نے مدعو فرمایا. اور آج کا جو خوبصورت ٹاپک ہے عید کے حوالے سے, پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے لوگ تھے وہ بھی جس طرح علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ عیدیں منایا کرتے تھے. آج کے دور میں بھی دیکھیں تو جو مختلف مذاہب ہیں وہ عیدیں مناتے ہیں. اب دیکھیے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب
تشریف لے کر آئے مدینہ منورہ میں، تو اہل مدینہ نے 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ جس میں وہ کھیل کود کرتے اور اپنے پیاروں سے ملتے اور سارے خوشیاں منایا کرتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ یہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو اہل مدینہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے 2 دن مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں، کھیل کودتے ہیں اس دنوں کے اندر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور پھر اسی طرح جس طرح آپ ابھی بیان فرما رہے تھے کہ خالق کائنات فرشتوں کو مخاطب فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جس مزدور نے اپنا کام مکمل کیا ہو، اچھے طریقے سے اپنی مزدوری کی ہو، تو اس کا کیا اجر ہونا چاہیے؟ تو فرشتے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو اجر ہے اس کو فوراً مل جانا چاہیے. تو پھر یہ جو دن ہے عید الفطر کا خاص، کہ پورا مہینہ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، بھوک پیاس کاٹتا ہے، تو ایسی کیفیت کے اندر جب اللہ رب العزت کی خاطر وہ بہت ساری قربانیاں اس مہینے کے اندر عام روٹین میں بھی دیتا ہے لیکن اس مہینے کے اندر خاص اہتمام کرتا ہے، تو خالق کائنات اس کا جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے اور پھر اس کے بدلے خالق کائنات اپنے بندے کو جو ہے وہ بخشش اور مغفرت عطا فرماتا ہے. اب یہ جو آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں آج کے دور میں بھی جو عیدوں کے کنسیپٹ ہیں یہ اس سے پہلے تھے، اس کا جو مین مقصد یا مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اہل اسلام کے لیے تو اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہوئے عید مناتے ہیں. باقی ہم دیکھیں ہمارے لاہور کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے ایسے میلے ہیں، بہت سے ایسے پروگرام انعقاد کیے جاتے ہیں کہ جو ان لوگوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اس دن اکٹھے ہوتے ہیں، کسی بزرگ کا میلہ بھی رکھ لیتے ہیں یا ویسے ہی کوئی تاریخ آتا ہے کلچرل ڈے جس کو کہتے ہیں. جی بالکل اس طرح کچھ اور بھی ایام ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھیں عرب کے اندر بھی دیکھیں تو بہت سارے ایسے ایام تھے، جس طرح اوقاز کا میلہ ہو گیا تو لوگوں نے خود ہی تاریخیں ڈیسائیڈ کی ہوتی تھی اور وہ سارا کیونکہ انسان ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ جہاں وہ پورا سال محنت مشقت میں گزارے تو کچھ دن اس کے ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں وہ خاص طور پر اہتمام کرے اور ان دنوں کے اندر جس طرح کے یہ جو عیدوں کے ایام ہوتے ہیں ان کے اندر انسان خوشی محسوس کرے. تو یہ جتنے بھی میلے وغیرہ جو ہوتے ہیں یا جتنی بھی عیدیں ہوتی ہیں ان کا جو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان سیلیبریٹ کرے. یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیلیبریٹ کیا ہے، عید جو گزاری ہے انہوں نے جو منائی ہے وہ کس طرح منائی ہے، وہ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دن کا معمول کیا ہوتا تھا، وہ ایکٹیویٹیز کیا تھی جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہوتا تھا، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے، پھر اس کے فطرے کا جو ایک حکم دیا گیا ہے اس کی کلیکشن کی جاتی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لاتے اور پھر تیاری فرماتے. اور بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے جب جا رہے ہیں تو راستے میں ایک بچہ ہے، یتیم ہے، تو وہ رو رہا ہے اور اس کی رونے کی سسکنے کی آوازیں آتی ہیں. تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج عید کا دن ہے تو ہر کوئی بچہ اپنے والد کی انگلی پکڑ کر جا رہا ہے اور میرا والد جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے، تو میں جو ہے وہ کوئی اپنے باپ کو جب خوشی سے پکارتا ہے تو میرے دل سے وہ تڑپ اٹھتی ہے کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا تو میں بھی اس کو پکارتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کندھوں پہ سوار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ہاتھ سے باپ ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر لے آتے ہیں اور پھر وہاں پر آ کے اس کو نئے کپڑے بھی پہنائے جاتے ہیں اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ عائشہ تمہاری ماں ہے، فاطمہ تمہاری بہن ہے، حسن حسین تمہارے بھائی ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر جاتے، پھر نماز ہوتی، خطبہ ہوتا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا وتیرہ ہے کہ آپ نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، غریبوں کے ساتھ جو آپ نے شفقت فرمائی اور جو مفلس اور نادار لوگ تھے ان کے ساتھ محبت والا جو معاملہ فرمایا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معمولات ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کا نقطہ آ گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ محمد حسن رضا صاحب کے پاس جانا چاہوں گا اور عید الفطر کی پرٹیکولرلی میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ آپ عظمت اور اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی خوبصورت عنوان اور بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں اور شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، قبلہ امینی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. تو آپ نے جیسے فرمایا کہ عید الفطر
یا عید کا یہ معاملہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانجھی خوشیوں کا اہتمام فرمایا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہتا ہے نہ کوئی بندہ نواز. کہ رمضان مبارک کے تھوڑے سے سلیبس پر اگر ہم غور کریں کہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا فرمایا، ناجائز کام تو سارا سال ناجائز رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب مرضی آپ کریں وہ گناہ ہی ہے. وہ رات کو کریں، وہ دن کو کریں، وہ دوپہر کو کریں، وہ شام کو کریں، وہ گناہ ہی ہے، رمضان ہو یا نہ ہو. رمضان مبارک ایک خاص ایسی فضا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے کہنے پہ جائز بھی چھوڑ دو. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. تاکہ تم متقی ہو جاؤ. جب تم متقی ہوگے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی، کیونکہ ہدایت ہے ہی متقین کے لیے. سبحان اللہ. جب تمہیں ہدایت ملے گی، مقصد کیا ہے کہ انسان جہاں سے چلا ہے انسان کو وہاں واپس جانا ہے. ایک بزرگ والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ انسان کا خسارہ کیا ہوگا کہ وہ مخصوص حجابات میں سے دور کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا. سبحان اللہ. وہ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے سورۃ العصر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے نے سکھا دی. تو اس نے کہا لے لو کسی کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. واہ واہ واہ. اور میں نے فوراً سمجھا کہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا بھی تو ہر لمحہ سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. اب اس سرمایہ کو ہم بچا تب سکتے ہیں. ہم جائز ناجائز والا معاملہ تو اپنی جگہ پر، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکم خدا بندی کیا ہے. اور حکم خدا بندی یہ ہے کہ رمضان مبارک کا جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے، اگلے دن جب اس کی فجر طلوع ہوگی تو تم نے میرے کہنے پہ چھوڑ دینا ہے کھانا. سبحان اللہ. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. کثیر الامر بالسوء، نفس امارہ کہتے ہی اس کو ہے جو گناہوں پر سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے. اب گناہ تو اپنی جگہ پر، جس سے گناہ نہیں بھی اللہ نے فرمایا اب میں نے منع کر دیا ہے. اب تمہاری خواہش کا اصل میں گناہ ہے ہی خواہشات کے ساتھ تعلق، جس کا تعلق مرغوبات طبی یا غیر شرعیہ کو نفس امارہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو کہتا ہی وہ کام ہے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ ویسے بھی شاید ایسا کبھی معاملہ ہوا ہو کہ رمضان مبارک میں یہ تو ایک معاملہ ایک سلیبس ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ اس کے علاوہ بھی سارا دن بھوکے رہ لیتے ہوں گے. لیکن اس وقت شاید اس طرف خیال بھی نہ جائے، ہم اپنے کام میں مصروف ہیں. لیکن رمضان المبارک میں یہ خاص ایک ایسا معاملہ ہے کہ دن کو شاید کھانے کی طرف بھی دھیان جاتا ہو. اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو آزمانے کے مختلف طریقے رکھے. ایک تو شیطان کو قدرت دے دی، اور دوسرا اس کے اندر برائی کی طرف دعوت دینے والی قوت نفس امارہ کو رکھ دیا، ایک عنصر رکھ دیا گیا. اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، جب اس سارے پروسیس سے انسان گزرتا ہے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور جب انسان اپنی خواہشات کو مار کے اپنے سارے جائز کاموں کو بھی اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے اس سے نہیں پھیر لیتا ہے، اس پر اختیار بھی ہوتا ہے، پھر اس کا انعام تو بنتا ہے. اس کا انعام. بالکل ٹھیک ہے. اور انعام کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سانجھی خوشیوں کا ایک اہتمام فرما دی. بالکل. آپ دیکھیں کہ جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو وہاں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا، کوئی لیڈر، کوئی کارکن، کچھ بھی نہیں ہے. سارے کے سارے ہاتھ باندھ کے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے. بالکل ٹھیک. اور وہ اللہ وحدہ لا شریک، اور اللہ وحدہ لا شریک اجتماعی صورت میں ایک بندے کی زبان سے یہ اقرار کرواتا ہے اور سارے تسلیم کرتے ہیں کہ کبر اگر جچتا ہے تو اللہ کو جچتا ہے. بے شک، کوئی شک نہیں ہے. عام نمازوں میں آپ نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے تو وہاں بار بار صدائیں دینی ہیں، بلکہ آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے تکبیر پڑھتے جانا ہے. سبحان اللہ. اور پھر راستے بدل بدل کے تکبیر پڑھنا ہے. یہ سنت ہے، یہ مستحب طریقہ ہے. میں اس کے اوپر تفصیل سے جو ہے وہ آتا ہوں اور بات کریں گے علامہ اختر عباس امینی صاحب سے کہ وہ جو اس دن کی پرٹیکولرلی سنتے ہیں اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں. لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو ناظرین، ہم آج عید الفطر کی عظمت اہمیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کے کانسیپٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور جو اس دن کے پرٹیکولرلی احکامات ہیں ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ فیضان رمضان پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج عید الفطر کا تصور، اسلامک کانسیپٹ کیا ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں. علامہ اختر عباس امینی صاحب، سر آپ بتائیے گا کہ اس دن کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصی طور پر جو کام کیے ہیں، اس دن کی سنتیں کون کون سی ہیں، اور ایک عام آدمی کو کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ اس دن اپنا آغاز کیسے کرنا ہے، سیرت کی روشنی کے اندر آپ نے بتانا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میرے بھائی زین بھائی بتا رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے عید کا دن گزارا. اچھا دسترخوان سجانا، نماز عید پڑھنا، فطرت و واجب ادا کرنا، اسی طرح فقراء مساکین کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آنا. پھر عید کہاں پڑھنی چاہیے، اس میں بہت سی سنتیں اور مستحبات ہیں. وہ بھی بتا دیں. کھلے آسمان میں، ٹھیک ہے. میدان کی صورت میں. اگر موسم اچھا نہ ہو پھر آپ مسجد میں بند جگہ پہ بھی پڑھ سکتے لیکن ہیں. سنت یہ ہے کہ کھلے آسمان اور میدان کے اندر جا کے پڑھنی چاہیے. اور لیکن ہمارے ہاں چونکہ شہروں کا ماحول ہے، یہاں پر تو مساجد کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس عید الفطر کے حوالے سے یہ ہے کہ عموماً عید الاضحیٰ تھوڑا جلدی پڑھی جاتی ہے، عید الفطر کو تھوڑا لیٹ کر دیا جاتا ہے. عید الفطر میں 2 خطبے دیے جاتے ہیں. اب جب عید کا چاند نظر آتا ہے نا، عید کے اعمال تب سے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. رات کو شب بیداری سے گزارنی چاہیے، پروردگار کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، خاص اعمال، خاص دعائیں اور تکبیریں جن کا ورد رسول خدا اور باقی ائمہ اطہار سے ہمیں ملتا ہے کہ ان تکبیروں کا ورد کرنا چاہیے، تسبیحات کا ورد کرنا چاہیے. یہ ہیں وہ اعمال، یہ ہیں وہ سنتیں، لیکن ہم نے ان کو ایز اے عمل لیا ہے بغیر روح کے. بالکل ٹھیک ہے. عید میں لباس تبدیل کرنا ہے، لیکن لباس کیا ہے؟ وہ لباس ذلت اتار کے لباس تقویٰ پہننا ہے. سبحان اللہ. عید والے دن میٹھا کھانا بنانا ہے، لیکن وہ کھانا ایسا ہو جس میں لذت گناہ کو ترک کیا جائے، لذت موت و حیات کو یاد رکھا جائے. عید میں اچھی سواری ضرور ہونی چاہیے، لیکن وہ اچھی سواری دنیا ہونی چاہیے جس سے دین کو کسب کیا، دین کو اخذ کیا جائے. عید میں ہمیں جو نیا دن ملا ہے، نیا سال ملا ہے، اس نئے سال میں، اس نئی خوشی میں، اس خوشی کو لہو و لعب میں ہمیں نہیں گزار دینا چاہیے، بلکہ شکر پروردگار میں گزارنا چاہیے اور اپنی باقی زندگی کو ماہ مبارک رمضان کی طرح منظم کرنا چاہیے. ماہ مبارک رمضان انقلاب روح کا مہینہ ہے. ماہ مبارک رمضان انقلاب فطرت کا مہینہ ہے. پروردگار کی پکار اس طرح خطبہ شعبانیہ میں بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ جو چیزیں، جو سنت ہیں، جنہیں ہم نے عمل کے طور پہ جسمانی زینت، کھانا پینا یا جسمانی ضرورت کو، تو باقی چیزوں اور بیچ میں ہم 2 رکعت وہ نماز عید بھی پڑھاتے ہیں، باقی عید ملنا وہ ہمارا رسمی رہتا ہے. جو مین چیز کہ عید ہے کس کی، یہ سارے عید تو پڑھ رہے ہیں، سب کی عید ہے. ماہ رمضان جس نے جیسے ہی گزارا ہے، سب کی عید ہے. عید کی سنتیں ادا کی جائیں. فرض کر لیں عید کے دن عید کی سنتیں جیسے رسول خدا صحابہ کرام اہل بیت اطہار نے جس طرح گزاریاں سے گزار دیں، وہ مقصد عید حاصل ہے یا نہیں؟ وہ عید کس طرح سے؟ خطبہ شعبانیہ میں جس طرح رسول خدا نے فرمایا انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. یہ ماہ مبارک رمضان آ گیا جو 3 اشرے لے کے آیا، برکت، رحمت اور مغفرت. ان سے برکت، رحمت اور مغفرت لینی ہے. سبحان اللہ. اور اس میں اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں دے کے اس سے رحمت طلب کرنی ہے. یہ تجارت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو عید ہے. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. اور روزے کے بارے میں حیران ہوتا ہوں. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. پروردگار نے جو بھی حکم کیا ہے یہی کیا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے تو مخلص ہو کر. لیکن روزے کے ساتھ تاکید کس طرح کی؟ حدیث قدسی الصوم لی وَأَنَا أُجْزِي بِهِ. یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں. اور کیا فرمایا؟ رُبَّ صَائِمٌ لَيْسَ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ. کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہوں نے پورا مہینہ روزہ رکھا، کھانے پینے سے دور، لیکن ان کو فقط بھوک اور پیاس سے کچھ نصیب نہیں ہوا، صرف بھوک اور پیاس نصیب ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ وہ مقصد ہے عید کا. عید کی بظاہر سنتیں لے رہے ہیں، اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہے تو وہاں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ اللہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. میں ایک آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو ماہ مبارک رمضان، جس طرح میرے بھائی نے بھی کہا کہ خاص ایک جو پیکج لے کے آیا یہ رمضان یہ ورکشاپ، وہ پروردگار نے کہا کہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں اس نے حاصل کیا. اس کا روزہ جو ایک باطنی عبادت ہے اور از روئے عمل اس میں ریا نہیں ہے. میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی.
نہیں رکھا ہوا تب بھی آپ کو پتہ نہیں. ازروح عمل اس میں ریا نہیں ہے، اس لیے پروردگار نے کہا یہ روزہ میرے لیے، کیونکہ یہ خالصتاً اخلاص سے بھرا ہوا ہے، اور جو اخلاص سے بھرا ہوا پروردگار کہتے ہیں وہی عبادت تو مجھے چاہیے. اور اگر پورا مہینہ اخلاص کے ذریعے سے وہ اخلاص اور خلوص ہم میں آ گیا تو پھر سورہ اخلاص کا بھی معنی میں سمجھ آئے گا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت ہے تو اسی کی اطاعت ہے، تو اسی کا توکل ہے تو اسی پر، اور لوٹ کے آئے ہیں عید کے دن پھر تمام سنتوں کو سمیٹ کے. واجبات ہم نے ادا کیے نہیں اور سنتوں کو سمیٹ رہے ہیں، یہ مطلب تھوڑا سمجھ نہیں. اللہ کی بات ہم نے مانی نہیں، اور رسول خدا، بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، لیکن خدا اگر توحید ہے تو رسالت. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اور یہاں پر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. چنانچہ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانو فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے. تو حق تعالی شانو ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے ان بندوں کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے عوض اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. بندوں سے خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا نہ کروں گا. بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. یعنی کہ عید یہ ہے کہ بخشے بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. یہ اس حدیث کی روشنی کے اندر عید کا جو مفہوم ہے وہ میں صحیح سمجھا ہوں. علامہ صاحب اس پہ روشنی ڈالیے. بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت یہ جو بات اخذ کی ہے یہی اس کا نقطۂ نظر ہے، اس لیے کہ اس رات کو انعام والی رات لیلۃ الجائزہ کہا گیا. اب انعام اس کے لیے ہے نا کہ جس طرح حدیث پاک میں بھی ذکر ہے کہ جس نے کوئی مزدوری کی ہے، جس نے کوئی کام کیا ہے. اچھا، یہاں پر حالات حاضرہ کو بھی میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا. دیکھیے کہ اس رات اجر ملنا، یہ انعاموں والی رات ہے، اور ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں کہ پورا رمضان المبارک لوگ جو ہیں وہ تقوی کے ساتھ گزارتے ہیں، روزوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اس رات کے اندر جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کہ ایک بالکل بے حیائی اور جس طرح کے مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اور پھر لوگ جو ہے وہ بد عملی کی طرف راغب ہوتے ہیں، دین سے دوری اختیار کرتے ہیں. حالانکہ یہ وہ رات ہے کہ جہاں پر آپ نے جو پورے مہینے آپ نے کمائی کی ہے، جو محنت کی ہے، اس کا آپ کو جو ہے وہ اجر ملنا ہے. اب دیکھیے نا کہ انسان پورا سال جو ہے وہ امتحان کی تیاری کرتا رہے، پورا سال پڑھتا رہے، اور جب پیپر کا دن آئے اور وہ وقت آئے تو اس وقت وہ پیپر کے اندر وہ کارکردگی نہ اختیار کرے، بلکہ اس ٹائم پر آ کے وہ اچھا پرفارم نہ کرے، تو اس کا رزلٹ کیسا ہوگا؟ آپ پورا مہینہ عبادت کرتے ہیں اور آخری جو رات ہوتی ہے، جس رات کے اندر، جس رات کو انعاموں والی رات کہا گیا، اس رات کو ہم اچھے طریقے سے نہیں گزارتے، بلکہ چاہیے تو یہ کہ اس رات اگر دنیاوی زندگی میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. اس رات جب کسی بچے نے پیپر دینا ہو تو جو ایگزام والی رات ہوتی ہے تو اس رات تو وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، پورے سال سے زیادہ. تو اس رات تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ محنت کریں، اور کہا بھی یہی گیا ہے کہ اس رات کو جو ہے وہ جس طرح کے مخصوص راتیں ہیں چند، ان راتوں کے اندر اس رات کا بھی ذکر ہے. یہ جو جس طرح لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، لیلۃ الشعبان کی فضیلت ہے، جس حدیث میں اس کا ذکر ہوا کہ لیلۃ الشعبان اور لیلۃ القدر کا، اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو راتیں ہیں ان کا بھی ذکر ہوا، اور اسی طرح منانے کا حکم دیا گیا کہ جیسے آپ نے 15 شعبان کی جو رات ہے وہ منانی ہے، جس طرح لیلۃ القدر منانی ہے تو اس طرح منانی چاہیے. اور پھر جس نے یہ منائی، عید اسی کے لیے ہے کہ جس نے نیک عمل کیا. حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ ہے کہ عید والے دن آپ رو رہے تھے، زار و قطار آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ سر آج تو عید ہے اور آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے، آج تو سینے سے لگانے کا، ہنسنے مسکرانے کا دن ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آج کا یہ جو دن ہے یہ ہاذا یوم العید، یہ یوم عید بھی ہے، وہذا یوم الوعید، یہ یوم وعید بھی ہے. اس نے پوچھا کہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جس نے رمضان المبارک کا حق ادا کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، سجدے کیے، اللہ رب العزت کی خاطر حق کا تقاتہ کا مصداق بن کر تقوی اختیار کیا،
تو اس شخص کے لیے تو یہ عید ہے، جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ مزدور کو اس کی پوری اجرت دی جائے گی یا دی جاتی ہے. لیکن جس بندے نے رمضان المبارک کا اہتمام نہ کیا، جس بندے کے اب یہ بھی حضرت عمر فاروق کا یہاں پر میں ایک چیز بھول رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے روزے رکھے اور اس بندے کے روزے قبول ہو گئے اس کے لیے عید ہے، اور جس بندے نے روزے رکھے اور اس کے روزے اگر قبول نہ ہوئے تو اس کے لیے تو یہ یوم الوعید ہے. تو ایک وہ شخصیت ہے حضرت عمر فاروق کی کہ دیکھیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہاں عبادت کرنے پر ان کو جو ہے وہ ایک پریشانی ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں. لیکن دیکھیے کہ یہاں پر لوگ جو رمضان المبارک کا جو اہتمام ہوتا ہے، چند ایک لوگ آج کے دور میں دیکھیں تو وہ رمضان المبارک کا جس طرح اہتمام کرنا چاہیے تو کرتے ہیں، ورنہ رمضان المبارک روزہ رکھتے ہیں، سارا دن سوئے رہیں گے، موبائل چلتا رہے گا، گانے چل رہے ہیں. تو ایسے لوگ ان کے لیے عید کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اسی نقطے کے اوپر آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ حسن صاحب کے پاس جاؤں گا. علامہ صاحب، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رحمتوں والے مہینے کو پاتے ہیں، اس کے باوجود ان کی مغفرت نہیں ہوتی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے. تو لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی جو رات ہے، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ان لوگوں کو ذرا مینشن کریں یہاں پہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی کے اندر آپ کس طرح سے ہمیں یہ بتلائیں اور سمجھائیں گے کہ یہ کتنے قیمتی لمحات ہیں، ان کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے. یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بھی فرمان، جیسے ایک طرف تو آپ نے توجہ کروا دی کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ فرمائی، تو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عبادت کے بعد دعا نہیں مانگتا وہ ایسے ہی ہے جس نے مزدوری کر کے محنت کر کے تو اپنی اجرت طلب نہیں کرتا. لیلۃ الجائزہ یا یوم الجائزہ عید کا جو دن ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں. فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ کسی بھی طاق رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اب تلاش کرنی ہے کہ انسان کو کب مل جائے، اللہ کی مہربانی ہو جائے. لیکن صوفیہ نے یہاں پر ایک بڑی باریک بات فرمائی، کہا جدو یار مل جائے وہی لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ. ہوتا کیا ہے کہ عید، جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن رو رہے ہیں، اور پوچھا کیوں رو رہے؟ اس وجہ سے رو رہا ہو کہ آج تو عید کا دن ہے، پھر کیوں رونا؟ فرمایا وہ خوش ہو جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ اس کا حساب نہیں لے گا. یہ وہ لوگ ہیں. امیر المومنین کا بھی اسی طرح ہے کہ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم سے گناہ نہ ہو. سبحان اللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں، جیسے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہیں. زبانیں تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کے رہی، دن کو کہا شب تو رات ہو کے رہی. آپ کی اجازت سے میں یہاں پر حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ 5 چیزوں کو عید کی روشن اور حقیقی علامت قرار دیا. اللہ کا خوف اور اس کی خشیت جو بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھتے اور اس سے اطمینان قلب عطا کر دے. دوسرا، گناہوں پر ندامت جو بندہ مومن کو شیطان کے مکروہ فریب سے بچاتی اور آخرت کا خوف دلاتی ہے. تیسرا، عاجزی، انکساری اور اعتراف بندگی جس کی بدولت بندہ مومن پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا. چوتھا، اطاعت الہی جو بندے کو جنت کی بشارت دیتی ہے. اور 5واں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی جو بندے کو رضا الہی تک پہنچاتی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کو عید جس کے اندر ہوں گی وہ ایکچولی عید کی روشن اور حقیقی علامت قرار پائے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ چوں خدا خواہت کے وہ یاری کند میلے ارا جانب زاری کند. جب اللہ تم سے یاری لگانا چاہتا ہے تو تمہیں رونے کی طرف مائل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تمہیں ندامت کی طرف مبتلا، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کو ندامت ہو جائے، ایک ندامت کا آنسو رحمت حق کو جوش دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر رحمت حق تو بہانہ نہیں، جو ہے خدا کی رحمت تو ویسے ہی بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے. ہمارا جو سب سے بڑا کنسیپٹ، جیسے شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی توجہ دلائی، اور اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا اگر رمضان المبارک کی فضا، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کام غلط ہوتا ہے تو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. میں اب اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. کسی انگریز رائٹر نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کی مسجدوں کے نمازی فجر کے وقت جمعے کے نمازیوں جتنے ہو جائیں تو اسلام میں جو ہے انقلاب برپا ہو جائے گا، اسلام جو ہے غالب آ جائے گا. تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے شاید اس نے ہمارے جمعے کے نمازی ٹھیک طرح دیکھے نہیں ہو.
کہ جمعے کے نمازی بھی تو اب اس ٹائم آتے ہیں جس وقت خطبہ ہونے لگتا ہے یا جماعت کھڑی ہونے والی ہے. تو مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ رمضان مبارک بھی اب کیسے گزر رہا ہے, پہلے 4-5 روزے اور آخری 2-3 روزے, باقی سارا تو وہی کام ہو رہا ہے. اب تو جو اہتمام جو ہم نے دیکھا تھا, جو اس کی برکات کہ رمضان مبارک آتے ہی نگاہیں جھک جاتی ہیں, باپردہ نظام ہو جاتا ہے, خوبصورت ماحول ہو جاتا ہے, تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پابند رہنے کی کوشش کی جاتی. اور آپ دیکھیں اس کا بڑا خوبصورت سا کنسپٹ کہ 30 دن آپ کے گزرے, آپ نے اللہ کی اطاعت میں گزارے, فرما برداری میں گزارے, آپ کو اللہ نے 30 دن بعد انعام دیا. آپ اور انعام ظاہر ہے انہی لوگوں کے, وگرنہ تو وہ اگر ایک بھیڑ میں کوئی انسان گھس جائے تو بھیڑ کا شور تو سن ہی لے گا, لیکن حقیقتاً خوشی تو اسی کی ہے جو اس حدیث پر عمل کرتا ہو, جو اس پر پورا اترے گا. لیکن ان لوگوں کو جیسے اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے, جاؤ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں, اب وہ آئیں گے سروے کریں گے اور جا کر بتائیں گے تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں, فرمایا سب کو بخش دیا. ایک بندہ اس میں ایسا ہوگا جو ویسے ہی آیا ہوگا, اللہ فرمائے گا ان کو وہاں جو لوگ میرا ذکر کر رہے ہیں, جو ویسے وہاں گھومتا پھرتا چکر لگاتا ہوا وہاں پہنچ آیا, اس کو میرے ذکر کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کو صرف ان کے پاس آنے کی وجہ سے بخش دیا. ان لوگوں کو بھی خوشی ان لوگوں کی وجہ سے مل جاتی ہے جن پر اللہ کا انعام ہو رہا ہے, اکرام ہو رہا ہے. وہ تو مہربان ہے, اپنی بارش کے قطرے روکے گا تو نہیں, سبحان اللہ. لیکن یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ ہم کس قدر خوش ہو سکتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, یہ جو حضرت انس بن مالک نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس میں یہ جو عید کی روشن اور حقیقی علامت کرا دی ہے, اس کو پڑھنے کے بعد تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر رمضان المبارک کے بعد یہ خصوصیات جنم لے لیں وہی عید سیلیبریٹ کرے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیں 30 دن گزر گئے, عید کا دن آ گیا, خوشی کا دن. اس نے جن پر انعام فرمایا ہے, وہ کرم فرمایا ہے, ان کے لیے خوشی ہو گئی. اب ایک دن گزرنے کے بعد فوراً آگے شکرانے کے شوال کے روزے ہیں کہ پہلے اس نے انعام دیا کہ تم نے میری اطاعت میں گزارا, بالکل. اب اس انعام پر شکریہ ادا کرو. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, مجھے بریک پہ جانا, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں علامہ صاحب سے جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں عید الفطر کے کانسیپٹ کے اوپر اور اس کے احکامات کے اوپر. علامہ صاحب اختر عباس, اب یہ بتائیے گا کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے اعتبار سے کیا کوئی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا ہے اور امت کو آپ نے بتلایا ہے کہ یہ ان دعاؤں کا اہتمام کرو عید والے دن. دوسری امپورٹنٹ بات یہ بتائیے گا کہ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی میں جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں وہ کتنی بڑی غفلت میں ہے, اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعاؤں کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا, جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے لیلۃ الجائزہ, اس میں ایک خاص تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد علی ما ہدانا. تو یہ تکبیر وہ ہے جو اس رات چاند دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھنی ہے, وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا. اور اس رات کے حوالے سے بہت سی دعائیں جو رسول خدا کی طرف سے مروی ہیں, روایت کی گئی ہیں, آپ اس کو بیان کیا کرتے تھے. جیسے خصوصاً اپنی امت کے حوالے سے جو دعا ہے آپ کی کہ میری امت کے حوالے سے اس ماہ مبارک رمضان میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں ان کے بخشش کا ذریعہ ان کو قرار دے میرے وسیلہ جلیلہ کے ذریعے سے. تو مفصل کتابوں میں ان کی جو دعائیں ہیں وہ اس میں ذکر کی گئی ہیں. اور دوسرا جو آپ نے عرض کیا کہ عید کے حوالے سے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید کو ہم مستحب سمجھ کے ادا کرتے ہیں یا واجب. اب جہاں ہمارے ہاں مختلف فرقہ جات ہیں, فرقے کی بجائے اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ہاں مختلف فقہ جات ہیں, تو ہر فقہ کا طریقہ استنباط احکام نکالنے کا, ان کے منابع, ان کی ادلہ جو ان پر حجت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. جیسے احناف میں سے کچھ اسے واجب کے طور پر ادا کرتے ہیں, جو جمعہ کو بھی واجب سمجھتے ہیں وہ عیدین کو بھی واجب سمجھتے ہیں. دوسری بعض فقہ ایسی ہیں جو اس کو جمعہ کو بھی مستحب سمجھتے ہیں اور عیدین کو بھی مستحب کے طور پر, یا عیدین کو مستحب طور پر گردانتے. اہل تشیع کے نزدیک بھی, مطلب فقہ جعفریہ کہہ دوں, فقہ جعفریہ کے نزدیک عیدین مستحب طور پر ادا کی جاتی ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ عید تو تب ہوتی ہے جب امام حاضر ہو. ائمہ اہل بیت امام علی سے لے کر امام حسن عسکری تک اگرچہ
مسالک میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن امام مہدی کا تصور ایسا ہے جس میں کسی مسلک کو اختلاف نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر فرق ہے تو فقط اس میں کہ وہ پیدا ہوں گے یا وہ پیدا ہو چکی ہیں اور غیبت میں ہیں، بالکل ٹھیک۔ یہ صرف فرق ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور میں علامہ زین رضا صاحب کے پاس جاؤں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ظاہر ہے جیسے حضرت نے اپنے مسلک کے اعتبار سے بتایا، آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ عید کی نماز کا اہتمام جو ہے وہ مسلک احناف کے اندر یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے کہ سب سے بڑی جو ہمارے پاس دلیل ہے اور سب سے بڑی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے اور اس کا اہتمام فرمایا کرتے، تو اس حساب سے ویسے جو اس کا حکم ہے وہ عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے یہ واجب ہے، اور واجب کا جو ترک کرنا ہے یہ بارگاہ خداوندی کے اندر بہت زیادہ ناپسندیدگی کا سبب ہے۔ اور موجودہ معاشرے کے اوپر آپ اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں تو عمومی طور پہ ہمیں دیکھنے میں ملا کہ ہم رمضان المبارک میں بھی نمازوں سے غافل ہیں، فرض نمازوں سے ہم رمضان کے اندر بھی غافل ہیں۔ تو یہ جھنجھوڑنے کا تو مہینہ ہے ہی ہے رمضان المبارک، اس میں ہمیں صحیح راستے کا تعین کرنا ہے، صحیح راستے کو دیکھیے نا، ہے۔ میں آپ کی بات سے جس طرح کہ عید کی نماز بھی وہی پڑھے گا جس نے رمضان المبارک، اب لوگ کہتے ہیں کہ اب عید کے اندر وہ لطف نہیں آتا جو بچپن میں ہوتا تھا، یہ پہلے ہوتا تھا۔ تو پہلے جو بچپن میں ہمارا خشوع خضوع بہت زیادہ ہوتا تھا، یہ آج کے دور میں بھی وہی عید کی جو حقیقی خوشی ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے اسی کو فیل ہوگی کہ جس نے رمضان المبارک کا اہتمام کیا ہوگا اور عید سیلیبریٹ ہوگی۔ بالکل جس طرح کہ ایک حدیث پاک کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ جب مسجد کے ممبر کے پاس تشریف لائے تو آپ نے پہلا قدم جب ممبر پر رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرا ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، پھر تیسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے بعد میں خطبے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ایسا عمل فرمایا ہے کہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں فرمایا، تو کیا وجہ تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، ایک یہ بھی ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس سے رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کی زندگی کے اندر میں دوسری بھی دو باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک یہ فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے والدین ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، اور تیسرا یہ ہے کہ جب مجھ پر درود پاک پڑھا گیا تو اس نے میرا نام لیا گیا تو اس نے درود پاک نہ پڑھا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا علامہ صاحب، آخر کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے سر، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا کہ عید کا سما آتا ہے اور امیر لوگ یقیناً خرچہ کرتے ہیں، اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے خریدتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے اچھے کپڑے خریدتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ عید اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر پاتا، اس کے پاس قوت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، معاشی طور پر وہ اتنا مستحکم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر سکے۔ یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، ان کا احساس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس نقطے کے اوپر کائنڈلی روشنی ڈالیے گا۔ دوپہر کو سلا دیتی ہے ماں بچوں کو اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے، یہ آپ کو چلتے پھرتے بھی یہ نظر آئے گی یہ فضا۔ اقبال نے کہا کہ دل بیدار پیدا کر، دل خابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ یہ وہ لوگ کیسے عید منا سکتے ہیں جن کا دل ہی زندہ نہیں ہوا؟ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ کیسے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان میں، ہمارے خیالات میں خوشی کیسے سما سکتی ہے کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عید کو عید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مسرت کا ایک نیا تصور لے کے آتی ہے۔ ہم اگر اپنے جیسے پڑوسی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ احساس کیا چیز ہے، احساس تو یہ ہے کہ اگر آپ 10,000 کی شاپنگ اپنے بچے کو کروا رہے ہیں تو اچھی چیزیں تھوڑا سا 10,000 سے کم بھی مل سکتی ہیں۔ تو ایک سوٹ اگر آپ کسی پڑوسی کے بچے کو بھی لے دیں تو کیا جائے گا؟ اسلام تو اسلام ہے نا، اسلام تو یہ ہے کہ اگر آپ گوشت پکاتے ہیں تو اس وقت پکائیں جب آپ کے پڑوسی کو اس کی خوشبو نہ جائے، اور اگر آپ دن کو پکانا چاہتے ہیں ضرور پکائیں، تھوڑا سا شوربہ لمبا کر لیں، ایک بوٹی اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے۔ یقیناً جو اس ساری گفتگو کا کرکس ہے وہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عید ہمیں ضرور سیلیبریٹ کرنی ہے، اور عید کی سیلیبریشن حقیقی معنوں میں وہی ہوگی جب ہم صحیح معنوں میں بندگی کے ان اصولوں کے اوپر کاربند ہوں گے جن کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں لے جانے کی طرف بات کی ہے۔
اور ہمیں ویسا بنانے کی کوشش کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ویسا بنا دے جیسا اللہ چاہتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کا احساس کریں جو ہمارے درمیان ہمارے ارد گرد ہی موجود ہیں لیکن وہ سفید پوشی کی وجہ سے وہ زبان نہیں کھول سکتے. آپ ان کا احساس کریں, ان کے درد کو آپ محسوس کریں اور انہیں اپنی عید کی خوشیوں میں ضرور جو ہے وہ شامل کریں. ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.